चीन ने पाकिस्तान को डाउन ग्रेड कर दिया, शहबाज शरीफ का दौरा चीन नाकाम हो गया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के कंट्रोल में है सब कुछ। सियासी जमातें आपस में लड़ रही हैं तो फौज का कमाल है कि वो एक शहर में 12 तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज किया, बेचारे 12 में पड़े गए। सवात में इस शहरी को जिंदा जला दिया। मैं इसको भी मजहबी दहशतगर्दी समझता हूँ, मैं इसको कोई मजहब की खिदमत नहीं समझता। बजट पास हो जाएगा और बजट के पास होने में कोई रुकावट नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तज्ज़िया निगार मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ सर। आज के टॉपिक्स काफी दिलचस्प है। हम बात करेंगे सी पैक को लेकर, फिर उसके बाद सवात में जो दिलखराश वाकया आया उस पर बात करेंगे, आपसे अंदर की बात जानेंगे। फिर उसके बाद बजट को लेकर फैसल वावड़ा की जानिब से आज सेनेट में इज़हार ख्याल किया गया। तो सर सबसे पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। सी पैक को लेकर ये जो दौरा हुआ है चीनी वफ्द का, उस मुतालिक आप क्या कहेंगे, क्या अंदर की बातें? देखें, आज सारी सियासी जमातें जो है ना, वो चीनी वजीर के साथ जो सी पैक का मशावरती इजलास था उसमें बैठी हुई। फजलुर रहमान भी बैठे हुए थे और पीटीआई के अली जफर और रऊफ हसन भी बैठे हुए थे और पीपल्स पार्टी की हिना रब्बानी घर बैठी हुई थी। एमकेएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी थे और मुस्लिम लीग नून ने तो मौजूद होना ही होना था। तो जो इत्तेहादी जमातें हैं और जो अपोजिशन की जमातें हैं सारी ही मौजूद थी। अब इन तमाम जमातों को इस सी पैक के मशावरती इजलास में किसने बैठाया? ये कोई ना कोई डंडा तो है ना, जिस डंडे ने सारों को एक टेबल पर बैठा दिया है। वो डंडा है आसिम मुनीर का। ये जो मेरा मतलब है कि रोज आसिम मुनीर को बुरा भला कहते हैं, ये उसके डंडे का कमाल था कि आज सारी ये सी पैक की मोहब्बत में नहीं बैठी हुई थी। ये कोई चीन से पाकिस्तान की दोस्ती की मोहब्बत में नहीं ये सियासी जमातें बैठी हुई थी, खासकर पीटीआई। आप देखें ना, पिछले एक हफ्ते से तो पीटीआई जो है वो चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रही थी। ये खत्म हो गए, खराब हो गए ताल्लुकात, चीन ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर दिया, शहबाज शरीफ का दौरा चीन नाकाम हो गया, चीन ने पाकिस्तान को डंप कर दिया, 1 रुपया नहीं मिलेगा, कख नहीं मिलना। ये सारा प्रोपेगेंडा जो है वो पीटीआई कर रही थी पिछले एक हफ्ते से। और उसके बाद एहसन इकबाल ने एक वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि ऐसी कोई बात नहीं है, और लोगों ने भी की, लेकिन पीटीआई बजिद थी कि जी चीन से तल्लुकात तबाह हो। उनको पता ही नहीं था कि चीन का आला सतही वफद पाकिस्तान आ रहा है। उनके ट्रॉलर्स को ये बात पता ही नहीं थी, वरना वो जरा उसके जाने के बाद प्रोपेगेंडा कर लेते। लेकिन एक तरफ ये प्रोपेगेंडा चल रहा था, दूसरी तरफ आसिम मुनीर का डंडा चल रहा था। और फिर चीनी वजीर के आने पर आसिम मुनीर ने पीटीआई को लाइन हाजिर करके चीनी वजीर के सामने बिठा दिया और चीनियों को कहा कि ऐसी भी कोई बात नहीं है, ये कोई हमसे बाहर नहीं है, ये कोई अनमैनेजेबल लोग नहीं है, हम जो चाहेंगे वही होगा, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के कंट्रोल में है सब कुछ, हमारी मेज पर सब बैठे हुए हैं, आप ये ना समझें कि कोई हमारे साथ नहीं है, जो फैसले हम करेंगे उसको सब आमीन कहेंगे। वैसे तो अली जफर की पहले खबर आई थी कि उन्होंने आने से इनकार कर दिया है, लेकिन फिर जब डंडा पहुंचा है तो सारे हाजिर हो गए और मैं समझता हूं कि डंडे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। वरना आज जुमे को तो पीटीआई ने इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज का ऐलान किया हुआ था। पंजाब में दफा 144 लगा दी गई थी और किसी को बाहर निकलने कुसकने नहीं दिया उन्होंने एहतजाज के लिए। और ना केपी में कोई बड़ा एहतजाज हुआ है ना पंजाब में हुआ है। ये कहेंगे जी पंजाब में दफा 144 लगा दी, भाई केपी में गंडापुर ने भी दफा 144 लगाई है। तो 50,000 बंदा पिशावर में ही इकट्ठा करके दिखा दो। इस पोजीशन में भी नहीं है आपकी पार्टी। तो मैं ये कह रहा हूं कि आसिम मुनीर, जो लोग कहते हैं ना कि जी अब फौज का कंट्रोल बड़ा कमजोर हो गया है, अब फौज की वो रिट नहीं रही जो पहले होती थी, ये अब वो फौज वो नहीं रही है जो पहले होती थी। वो आज ना चीनी वजीर के आगे सारी सियासी जमातों को बैठा देख लें और आसिम मुनीर की रिट देख लें। बाकी आप ये कहें कि बाकी क्यों नहीं बैठते? भाई बाकी फौज का क्या इंटरेस्ट है कि वो सारी सियासी जमातों को एक मेज पर बिठाए? सियासी जमातें आपस में लड़ रही हैं तो फौज का कमाल है, फौज को सूट करती है उनकी लड़ाई, वो क्यों सुलह कराए? जहां चीन के लिए उन्होंने इकट्ठे बिठाना था, ये सियासी जमातें को पाकिस्तान के मफाद में इकट्ठी नहीं बैठी। इनको पाकिस्तान का मफाद अजीज हो तो ये पाकिस्तान में सियासियत में इस्तेहकाम लाएं।
پوری دنیا پاکستان کو کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے، لیکن پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھ تھوڑی آ رہی ہے. وہ تو آئی ایم ایف کے باہر کو بھی خط لکھتے ہیں کہ پاکستان کو پیسے نہ دیں، وہ تو سعودی عرب کو بھی کہتے ہیں پاکستان کو پیسے نہ دیں. ان کا واس چلے تو وہ سی پیک کے پاس چین کو بھی کے خلاف بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ وہ پیسے نہ دیں. مسئلہ تو عاصم منیر کے ڈنڈے کا ہے کہ جو لوگ ٹرولر جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں اور عاصم منیر کا ڈنڈا پاکستان میں ہے. جو پاکستان میں ہے وہ باہر والوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان آ کر، وہ پچھلے دنوں شیر افضل مروت نے کہا تھا نا، باہر بیٹھ کے گالیاں نکالنا بہت آسان ہے، ذرا اسلام آباد آؤ تو لا کے پتہ جانتا ہے. تو میرے دوستو، آج کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو چینی وزیر کے آگے سب حاضر تھے یہ کوئی پاکستان کی سیاسی قیادت کی بصیرت تھی اور ہماری اپوزیشن کو بڑی عقل آ گئی ہے اور انہوں نے بڑے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں آج چین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے. یہ ایسے نہیں ہے، نہ یہ سیاسی جماعتیں ایسا سوچ سکتی ہیں، بالخصوص تحریک انصاف. ان میں تو بالکل نہیں. ان کا بس چلتا تو وہ آج مظاہرہ کر دیتے. انہوں نے تو آج مظاہروں کا اعلان کیا ہوا تھا. ان کا بس چلتا تو وہ آج چینی وزیر کی اسلام آباد آمد کے موقع پر F9 پارک میں جلسہ رکھ دیتے. وہ تو اب اتنی طاقت ہی نہیں رہی ہے تحریک انصاف میں کہ وہ کوئی احتجاج کر سکے. احتجاج کا اعلان ضرور کرتے ہیں پر احتجاج کر نہیں سکتے کیونکہ اب طاقت عوامی ختم ہو گئی ہے. لوگ باہر نہیں نکلتے ان کے کہنے پر. وہ کالیں دے دے کے پھاوے ہو گئے ہیں. ہر روز، ہر مہینے، ہر جمعے کال دیتے ہیں. لوگ نہیں نکلتے. آج بھی کہیں نہیں نکلے. آج میں وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک شہر میں 12 تحریک انصاف کے کارکنوں نے احتجاج کیا، بیچارے 12 میں پڑے گئے. تو اب احتجاج جو ہے نا وہ 10 12 25 50 100 پہ پہنچ گئے ہیں. اب ہزاروں والی گیم نہیں رہی اور یہ سال ڈنڈا جاری رہا تو یہ 10 12 بھی ختم ہو جائیں گے. بہرحال یہ جو چینی وزیر کے آنے پر سب آئے ہیں یہ بہت خوش آئند ہے اور یہ جی ایچ کیو اور پنڈی کی جیت ہے. آپ اس کو کوئی سیاسی جماعتوں کی جیت نہ سمجھیں. سر آگے بڑھیں گے، بات کریں گے افسوسناک واقعہ جو پیش آیا ہے سوات میں. اس متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اندر کی بات کیا ہے اور یہ واقعہ تھم کیوں نہیں رہے؟ سوات میں جو ہوا ہے نا وہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا نشان نہیں. یہ پورے ملک میں آپ دیکھیں نا جی، لاہور اچھرے میں خاتون نے عربی زبان والی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس کو بھی لوگ مارنے چل پڑے. سرگودا میں ہوا، سیالکوٹ میں ہوا، کراچی ہوا. ہر جگہ یہ جو ہجوم نکلتا ہے اور بندہ مارنا شروع کر دیتا ہے، موب لنچنگ جو ہے یہ کوئی ناقابل برداشت ہے. مسجدوں میں اعلان شروع ہو جاتے ہیں کہ توہین رسالت ہو گئی، توہین قرآن ہو گیا، کٹھے ہو جاؤ. اور لوگ کٹھے ہو کے اب آپ دیکھیں نا سوات میں شہری کو زندہ جلا دیا گیا. اس کو زندہ، اس کے اوپر پٹرول چھڑک کے آگ لگا دی گئی ہے. اور میرا مطلب ہے کہ آپ کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا. وہ جو ہجوم تھا وہ پولیس تھانے میں پہنچا، انہیں 8 پولیس والے بھی زخمی کر دیے اور اس کو چھڑا کر پھر اس کو زندہ کو آگ لگا دی. 8 10 گاڑیاں جلا دیں، موٹر سائیکلیں جلا دیں. ہجوم ہر طرف. میرا مطلب ہے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو گیا. یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے دہشت گردی. میں اس کو بھی مذہبی دہشت گردی سمجھتا ہوں. میں اس کو کوئی مذہب کی خدمت نہیں سمجھتا. یہ مذہبی دہشت گردی ہے. قانون کو اپنا، اگر اس بندے نے توہین قرآن کی تھی، پولیس نے اسے گرفتار کر لیا تھا، اس پر مقدمہ چلتا، اس کو قانون سزا دیتا، وہ بہترین تھا. یہ لوگ کون ہوتے ہیں ہجوم اکٹھا کر کے مسجدوں میں اعلان کر کے لوگوں کو زندہ جلانے والے؟ یہ کون سے اسلام کے خدائی خدمتگار ہیں جو لوگوں کو زندہ جلا رہے ہیں کہ اس پہ یہ الزام ہے؟ ابھی تو الزام ہے نا، ثابت ہوگا تو پھر دیکھیں گے. گواہیاں ہونی ہیں. اسلام میں شہادت کا نظام ہے، گواہیاں ہیں، سزا ہے، قاضی کا نظام ہے، نظام انصاف ہے. یہ سب اسلام میں ہے. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سب کچھ اسلام میں نہیں ہے. تو میرے خیال میں جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ مجرم ہیں اور ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن افسوس ہے، ہوتا کیا ہے، جو اچھرے میں ہوا اس کے بعد مولوی پکڑے گئے، اگلے دن ضمانت. سرگودے میں ہوا پکڑے گئے، اگلے دن ضمانت. سیالکوٹ میں ہوا پکڑے گئے، اگلے دن ضمانت. یہ جو ہماری عدالتیں ان کو مذہبی ہیرو بنا کے ان کی ضمانتیں لیتی ہیں اور پھر ان کو گلے میں ہار پہنا کے مسجدوں میں ان کے استقبال کیے جاتے ہیں کہ یہ اسلام کے بہت بڑے خدمت گزار ہیں. اس ٹرینڈ کو روکنا پڑے گا. یہ ویسے ہی ہے جیسے دہشت گرد اسلام کا نام لے کر کہتے تھے کہ ہم جو ہے دہشت گردی کر رہے ہیں اور اسلام کے نام پہ بم بلاسٹ اور خود کش حملے شروع ہو گئے تھے. میں ان کو بھی خود کش بمباری دیکھتا ہوں، میں ان کو بھی دہشت گردی دیکھتا ہوں. اس حوالے سے ایک نیشنل ایکشن پلان بننا چاہیے. اس حوالے سے بہت سخت نیشنل ایکشن پلان بننا چاہیے.
ان لوگوں کو گرفتار کر کے ان کی ضمانتیں نہیں ہونی چاہیے اور ان کو بھی موت کی سزائیں دینی چاہیے. انہوں نے بندہ زندہ جلا دیا ہے. اس نے جو بھی کیا تھا توہین قرآن کی تھی تو انہیں سزا ہونی چاہیے تھی اس کے اوپر. یہ خود کون ہوتے ہیں سزا دینے والے؟ اور یہ جو لوگ مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں نا جا کر کہ اکٹھے ہو جاؤ آ جاؤ مارنا ہے, ان کو تو زیادہ بڑی سزا ملنی چاہیے. مسجد اس کام کے لیے تھوڑی ہے کہ آپ بلوے کے لیے لوگ اکٹھے کریں. مسجد کے منبر سے تو امن کا پیغام جانا ہے. یہ دہشت گردی اور تشدد کا پیغام کب سے مسجدوں سے جانے لگ گیا. اور ریاست کی بڑی کمزوری ہے, کے پی حکومت کی بھی اس وقت بڑی کمزوری ہے, پنجاب کی بھی کمزوری ہے, سندھ کی بھی کمزوری ہے. ہم نے ان کے آگے سرنڈر کر دیا ہے. ڈرتے ہیں لوگ, ہمیں بھی کہیں گے یار آپ نے ایسے یہ بات کر دی, آپ کو نہیں پتا مولوی آپ کے خلاف ہو جائیں گے, ٹی ایل پی والے آپ کے خلاف ہو جائیں گے. وہ دیکھیں نا جی, پھر آپ کے اوپر بھی کہیں گے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ کے اوپر وہ توہین رسالت کا فتویٰ لگا دیں گے, پھر رہنا مشکل ہو جائے گا. بات ٹھیک کرتے ہیں لوگ کہ ہماری جان کو بھی خطرہ ہو جائے گا. ان مذہبی جنونوں کی وجہ سے پاکستان کی اقلیتوں کا دم گھٹ رہا ہے. آپ دیکھیں احمدیوں کا دم گھٹ رہا ہے, عیسائیوں کا دم گھٹ رہا ہے. سرگودا میں جو ایک عیسائی کے ساتھ ہوا ہے, اس عید پر جو احمدیوں کے ساتھ ہوا ہے, وہ سب کوئی پاکستان کا مثبت چہرہ نہیں ہے. عدم برداشت ختم ہو گئی ہے. لوگ ایک دوسرے کو مذہب کے نام پہ مارنا شروع کر دیا ہے. یہ کیا بات ہے؟ ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کے معاشرے کو؟ تو میرے خیال میں تو آرمی چیف کو اور پاکستان کی حکومت کو اس حوالے سے ایک بہت سخت نیشنل ایکشن پلان بنانا چاہیے. سر اب آگے بڑھیں گے, بات کریں گے کچھ سینٹ اجلاس کو لے کر. تو سینٹ اجلاس میں آج فیصل وابڈا کی جانب سے اظہار خیال کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ بجٹ جو ہے وہ ڈنکی کی چوٹ پر پاس ہوگا, اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا. اور ٹیکسز کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے. اس متعلق آپ کیا کہیں گے آج کا جن کا اظہار دیکھیے, خیال ہے؟ میں مانتا ہوں کہ بجٹ پاس ہوگا اور بجٹ کے پاس ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں, اور میرے خیال میں بالآخر پیپلز پارٹی بھی بجٹ کو ووٹ ڈالے گی. جو کمیٹیاں بن گئی ہیں شہباز شریف اور بلاول کی ملاقات کے بعد, وہ کمیٹیاں اگلے 2-3 دن میں اپنا رزلٹ دے دیں گی. دیکھیں, پیپلز پارٹی کو بھی بجٹ پہ اعتراض نہیں ہے. انہیں اعتراض ہے پنجاب میں ڈی پی او ڈی سی لگوانے ہیں, ان کو اعتراض ہے کہ انہیں ان کے ایم این ایس کو ترقیاتی فنڈ مل جائیں. اور میرا مطلب ہے اس سب سے, اس کے علاوہ انہیں کیا اعتراض ہے بجٹ کے اوپر؟ کوئی ٹیکسیشن پہ اعتراض نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. لہذا یہ سب جو ہے نا, پیپلز پارٹی بھی شعبدہ بازی کر رہی ہے, باقی بھی شعبدہ بازی کر رہی ہے. لیکن میرے خیال میں بجٹ پاس ہو جائے گا اور بجٹ کے پاس ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور باقی چیزیں بھی, جیسے آپ نے آج چینی وزیر کی آمد پہ سب کو بیٹھے دیکھا ہے, ایسے بجٹ پہ بھی آپ کو سب نظر آئیں گے. اپوزیشن نے تنقید کرنی ہے, پارلیمنٹ میں شور مچانا ہے, اس پر فوج کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ان کا خیال ہے اگر جمہوریت چلنی ہے تو اتنا شور مچانے کی تو اجازت دینی پڑے گی نا پارلیمنٹ میں. اب آپ پارلیمنٹ میں تو خاموشی نہیں کرا سکتے, سڑکوں پر خاموشی کرانی چاہیے. سڑکوں پر خاموشی موجود ہے, وہ کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن پارلیمنٹ میں جو شور وور مچانا ہے اپوزیشن, وہ مچا لے. اور جہاں اپوزیشن کے انگوٹھے کی ضرورت ہوگی وہاں وہ انگوٹھا حاضر ہے, جیسے کہ آج چینی وزیر کی وجہ موقع پر موجود تھا. اس لیے جن لوگوں کا خیال ہے کہ عاصم منیر کی رٹ بڑی کمزور ہو گئی ہے, وہ بڑا کمزور ہے, وہ ایک کمزور آرمی چیف ہے, وہ آج چینی وزیر کے سامنے سب کو بیٹھا دیکھ کر عاصم منیر کی طاقت کا اندازہ لگا. تو ناظرین, یہ تھی آج کے اندر کی باتیں. آپ سے ملاقات ہوئی اگلے پروگرام میں. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.